आदाब। अस्सलाम टीवी के पॉडकास्ट में हमने मजलिस का एहतमाम किया है। मजलिस इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम बात करेंगे करबला की और मीर अनीस की। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर मीर अनीस ना होते, दबीर ना होते, तो करबला के उस कर्ब को हम इतनी शिद्दत से शायद महसूस न कर पाते। तो आज हमने जिस शख्सियत को, जिस मेहमान को आज दावत दी है, वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, फ़िलासफ़र हैं और बेहतरीन मरसिया ख़ां हैं, सैयद मोहम्मद जवाद आबदी साहब। बहुत बहुत इस्तक़बाल आपका। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे मैंने मजलिस का ज़िक्र इसलिए किया है क्योंकि आप एक शानदार बेहतरीन मरसिया ख़ां हैं। शुक्रिया। और जब हम करबला की बात करते हैं तो अनीस को अलग कर ही नहीं सकते। तो अनीस के हवाले से पहला सवाल है कि अनीस की शायरी में, उनके मरसिया में जो मंज़र कशी है करबला के, वो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम करबला में पहुंच गए हैं। ये उनकी शायरी का कमाल है, उनकी इमेजिनेशन है, या आप उसमें कोई डीपर स्पिरिचुअल डायमेंशन और विजुअल फ़िलासफ़ी देखते हैं? देखिए, मीर अनीस आलल्लाह मकामहू की शायरी, जिस चीज़ का आपने अभी ज़िक्र किया कि उनके मंज़र निगारी, ये उनकी शायरी का एक बहुत अहम पहलू है। लेकिन मंज़र निगारी सिर्फ़ अकेले नहीं है, उसके पीछे एक बहुत अहम उन्सुर है शायरी का, जो है जज्बात। जी। तो मीर अनीस ने हर तरह के जज्बात और हर इंसान के जज्बात को अपनी शायरी में नज़्म करने की कोशिश की है। और उन्होंने जिस तरह से तमाम दुनिया में पाए जाने वाले रिश्तों को नज़्म किया है, किसी और अदब में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो मंज़र निगारी वो उनकी शायरी का कमाल है। लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल, ख़ुद उनकी ज़बान, उनका ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, और सबसे बड़ी बात उनकी शायरी की आफाकियत, यानी ज़मान व मकान से निकल के उनकी शायरी जो है वो हर दौर और हर अहद में जो कोई इंसान भी दिल रखता है और ज़रा सी भी हिंदुस्तानी ज़बान से जिसको शुद्ध बुद्ध है, उस पर उनकी शायरी असर ज़रूर करती है। तो मीर अनीस आलल्लाह मकामहू की शायरी में अल्फाज, जज्बात निगारी, मंज़र निगारी, हर तरह के अनासिर मिलते हैं बदरजा अतम। ये बात सभी लोगों ने माननी है कि मीर अनीस ने जितने अल्फाज का इस्तेमाल किया, किसी और शायर ने पूरी दुनिया के किसी अदब में नहीं किया है। और मीर अनीस के साथ नाइंसाफ़ी ये हुई कि उन्हें महदूद कर दिया गया एक मजहबी शायर के तौर पे, और उनकी शायरी के जो हसीन पहलू थे, जैसे बहुत से मरसिए और बहुत से बंद में उनके, आपको पढ़ते पढ़ते लगेगा जैसे आप गज़ल पढ़ रहे हैं। जी। तो मिसाल के तौर पे मैं एक बंद आपको सुनाऊं जहाँ पे उन्होंने तलवार की तारीफ़ में, तलवार ख़ुद कह रही है कि मैं वो हूँ जो कि सलखाने दावर में रही, वहाँ से भेजी गई जब बज़्म पैगंबर में रही, और महबूब हुई पहलुए हैदर में रही, साथ उन्हीं के ओहदो खंदको खैबर में रही, सरकशी जिसने की दुनिया से उसे खोया है, फ़ातिमा ने मेरे दामन से लहू धोया है। तो ये जो तलवार, घोड़े की तारीफ़ या मनाजिर कुदरत जिस तरह से उन्होंने नज़्म किए हैं, किसी और ज़बान में किसी और शायर ने इस तरह से मनाजिर कुदरत को नज़्म नहीं किया है। और जो सवाल आपका था उस पर थोड़ा सा आगे चलते हुए मैं कहूँ कि आम तौर से जैसे किसी इलाके, किसी जगह की बात होती है किसी शायरी में, तो वहाँ की तहज़ीब, सक़ाफ़त या वहाँ का मौसम के बारे में किसी ने चंद बातें, जैसे अंग्रेज़ी शोरा ने भी, वर्ड्सवर्थ ने भी वहाँ के इंग्लैंड के मौसम के बारे में लिखा है, कीट्स ने भी लिखा है। लेकिन मीर अनीस की बारीकी है कि अगर सुबह को मंजर है कि सुबह सादिक का हुआ चरख पे जिस वक्त ज़ुहूर, जमजमे करने लगे याद इलाही में तुयूर, मिस्ल खुर्शीद बरामद हुए खैमे से हुजूर, यक बयक फैल गया चार तरफ दश्त में नूर, शश जहत में रुख मौला से ज़ुहूर हक़ था, सुबह का जिक्र है क्या चांद का चेहरा फ़ख था। अब ये सुबह के निकलने से पहले का मंजर है। ठंडी ठंडी वो हवाएं, वो गुलों की खुशबू, दिल को उलझाते थे सुंबुल के वो पुरखम गेसू, कुमरियाँ कहती थीं शमशाद पे याहू याहू, फाख्ता की वो सदा सरों पे थी कू कू कू, वक्त तस्बीह का था इश्क का दम भरते थे, अपने माबूद की सब हमदो सना करते थे। फिर उसके बाद सूरज निकल रहा है, और सूरज निकल के ज़रा से ऊपर आया, फूला शफक से चर पे जब लाल अज़ार सुबह, गुलजार शब खज़ां हुई आई बहार सुबह,
کرنے لگا فلک زر انجم نثار صبح، سرگرم ذکر حق ہوئے طاعت گزار صبح، تھا چرخ اخضری پہ یہ رنگ آفتاب کا، کھلتا ہے جیسے پھول چمن میں گلاب کا۔ تو یہ جو اس طرح سے لے کے ارتقا ہے، مطلب اگر رات کا ہے کہ جب زلف کو کھولے ہوئے لیلا شب آئی، اب وہ مصائب ہیں شب عاشور کے تمام، تو جہاں رات کا ذکر ہے وہاں مصائب ہیں، طولانی سفر ہے، جب قطعی مسافت شب آفتاب نے، تو جب شب کو کہا ہے تو اس میں آفتاب کی مسافت کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ تمام ادب میں اگر آپ دیکھیں، دوسرے انگریزی ادب میں بھی، کہ جب سفرنگ کا یا تکلیف کا یا پین کا ذکر ہوتا ہے تو وہ وقت جلدی نہیں کٹتا ہے، وہ لمبا ہوتا ہے۔ جیسے ورڈسورتھ نے کہا کہ 5 years have passed 5 summers with the length of 5 long winters، چونکہ وہاں پہ یورپ میں جاڑا جو ہے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، تو ونٹرز کو جب کہا تو لانگ کہا، اور 5 summers سیدھے سے کہہ دیا۔ اسی طرح میر انیس نے جب رات کا ذکر کیا کہ سورج نے وہ رات کا سفر دے، تو کہا جب قطعی مسافت شب، تو مسافت کا کیا کہ وہ کرنے کے بعد اب وہ سورج نکل رہا ہے۔ تو اس طرح سے رات کا ذکر، صبح طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت جو نماز صبح سے پہلے نماز شب کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ وقت کی جب نماز صبح کی اذان ہوتی ہے، تو اذان کے وقت کا، نماز کا پورے مرثیے انہوں نے لکھے ہیں، جس میں ایک ایک تفصیل کی، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ اعجاز، صفیں عقب شاہ بے نیاز، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پوری کی پوری جیسے جس طرح نماز ہو رہی ہے تو اس کو شاعری میں انہوں نے نظم کیا ہے کہ مولا اگر امامت کر رہے ہیں اور جماعت پڑھا رہے ہیں تو جس طرح قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھا تھا، ویسے انہوں نے مثال دی ہے کہ بسم اللہ جیسے تھی، اور جیسے سطریں ہوتی ہیں قرآن مجید کی اس طرح سے صفیں پیچھے بھی، پوری ویژول فلسفی ہے، پوری ویژول فلسفی ہے، اس کو انہوں نے حقیقت کے ساتھ سامنے رکھا۔ کمال یہ ہے کہ جس صنف سخن میں میر انیس کہہ رہے تھے وہاں پہ کسی بھی طرح کے ایسے تخیل کی گنجائش نہیں تھی جو حق سے گریزاں ہو۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مجھے ایسا لگا تو میں نے کہہ دیا، نہیں، واقعے کو بھی رکھنا ہے اور ادب کی خوبصورتی کو بھی نبھانا ہے۔ کمال ان کا حقیقت کے دائرے میں، جی وہ حقیقت کے دائرے سے، یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میر انیس کے ہاں جو ایک سب سے اہم پہلو جو ان کی شاعری کا مانا جاتا ہے وہ ہے حفظ مراتب، کہ جو الفاظ جس کے لیے ضروری ہیں تو وہ اسی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ امام کے لیے کچھ اور ہے، جو مامون ہیں ان کے لیے کچھ اور ہے، جناب عباس علیہ السلام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ امام حسین السلام کے لیے نہیں کیے انہوں نے۔ اسی طرح سے بچوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بوڑھوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے نہیں کیے ہیں۔ فوج مخالف کے لیے جو دشمنی پہ آمادہ تھے، اگر کوئی لفظ ان کی شقاوت پہ استعمال کیا ہے تو وہ لفظ کبھی بھی آپ کو امام حسین علیہ السلام کی فوج کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ اس طرف طبل بجا یہاں ہوئی لشکر میں اذاں، تو وہ جکسٹ اپوزیشن جس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے رکھا ہے شاعری میں، وہ بھی دکھایا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، کہ طبل بج رہے تھے، ناچ گانے ہو رہے تھے، یا خوشیاں منائی جا رہی تھیں، یہاں اذان ہو رہی تھی۔ کچھ جو میں نے پڑھا ہے، کچھ جو کرٹکس ہیں، جو نقاد ہیں، وہی کہتے ہیں کہ میر انیس نے جس طرح سے کربلا کے واقعات کا ذکر کیا، منظر کشی کی ہے، تو انہوں نے اردو میں استعمال کیا مبالغہ آرائی، اور انگریزی میں کہا ہے کہ ایگزیجریشن کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ کم علمی کی بنا پہ کیا، کیونکہ ان لوگوں کو ادب کے بارے میں، ادب کی تجزیہ نگاری جس طرح سے ہوتی ہے، لٹریری کرٹیسزم، دیکھیے اور زبانوں میں تو بہت ارتقا ہوا اور بہت لوگ آگے تک پہنچے لٹریری کرٹیسزم میں، اردو ادب میں لوگوں نے یہ نہیں کیا، تو ان لوگوں نے تنقید کو تنقیص کی طرح سے دیکھتے ہیں، وہ نقص نکالتے رہتے ہیں۔ تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ تنقیص نہیں ہے، آپ اس کو مبالغہ آرائی تو وہ چیز ہوتی ہے جو جس میں حقیقت سے پرے کوئی بات کہہ دی جائے۔ تو اس میں میں ذرا سا وقت یہ لوں گا کہ دیکھیے جو تصور عصمت ہے، معصوم کا جو تصور ہے اسلام میں، کہ اللہ نے اسے بے خطا پیدا کیا اور اس سے کہا کہ ہر طرح کے رجس کو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت ہم نے تمام نجاستیں رجس آپ سے دور رکھی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا۔ تو وہاں پر ان کے اختیار میں کیا چیز نہیں تھا جسے میر انیس کہہ دیں گے تو وہ لگے گا کہ مبالغہ ہے۔ یعنی اگر مثلا مان لیجئے کہ میرے پاس آج یہ قوت ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھ کر کے یہاں سے اپنے گیٹ تک جا سکتا ہوں مثلا،
آج سے 40 سال 50 سال پہلے جب تصور نہیں تھا تو لوگوں کو یہ شاید مبالغہ لگتا رہا ہو. تو یہ ہمارے ذہن کی اور ہمارے عہد کی لمیٹیشنز ہیں جن کی بنا پہ ہم کو کوئی چیز، کسی کی فضیلت یا کسی کے اندر غیر معمولی صفت ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو مبالغہ آ رہا ہوتی ہے. اللہ بھئی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کسی انسان میں یہ صفت نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ کے اختیار پر آپ سوال کرنے کی اس میں اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ فضیلت یا یہ صفت دے سکے. وہ صفت ہی ہے جس نے مطلب کربلا کا ان کو ہسٹورین بنایا. اور آپ بتائیے کہ وہاں پر کیا بھئی اختیار تھا، دکھایا بھی اختیار امام نے، لیکن یہ بھی دکھایا کہ مرضی معبود یہ ہے کہ پیاسے رہو تو اللہ کی مرضی کے آگے پیاسے رہے. دریا وہاں پہ سامنے تھا، قبضہ بھی کیا، جناب عباس علیہ السلام نے پانی لیا بھی، پھر پھینک بھی دیا دریا پہ. تو اگر اس منظر کو شاعر دکھا رہا ہے اور میر انیس نے اس کو بہت اثر آفرینی کے ساتھ دکھایا ہے کہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ فراق گورکھپوری صاحب نے جہاں ایک مصرع ہے میر انیس کا کہ نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے، تو میں جب ابتدائی دور میں پڑھنے کے لیے گیا 1980 میں الہ آباد یونیورسٹی میں، تو فراق صاحب اس وقت حیات تھے، مشاعروں وغیرہ ہم یاد ہے، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی اس مصرے کے جواب میں مجھے پورے دنیا ادب میں کوئی مصرع نہیں ملا، کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جو ایک بند ہے ان کا کہ تھا بس کہ روز قتل شہ آسماں جناب، نکلا تھا خون ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، خود نہر القمہ تھی خجالت سے آب آب، دریا میں پھوٹ پھوٹ کے روتا تھا ہر حباب، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب کسی بھی دنیا ادب، یعنی ایک چیز جو پانی ہے، دریا ہے، اس کے اندر یہ کیفیت کا پیدا کر دینا کہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کی وجہ سے جو وہ موجیں ہیں وہ ساحل تک آ رہی ہیں، وہ اپنا سر پٹک رہی ہیں. اب آپ اسے شاعری کی معراج کہیں گے، یہ انسان کی اس منزل پر اس کے خیالات اور تخیل کو لے جانا کہیں گے، یا اعتراض کریں گے کہ صاحب مبالغہ آ رہا ہی تو وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو میرے خیال سے ناسمجھی کی بنا پہ یہ اعتراضات ہیں. اگر جیسے جیسے وقت گزرے گا لوگ ادب کو سمجھیں گے اور محسوس کریں گے تو ویسے تو خیر عالم اب کچھ کہہ نہیں سکتے. پاکستان میں غالباً پچھلے سال کوئی کانفرنس بھی ہوئی تھی، وہاں ان کی زبان کو لے کر بڑی تنقیدیں ہوئی تھی. نہیں، زبان پہ تنقید تو دیکھیے بالکل لا علمی کی بنا پہ، کیونکہ میر انیس کی زبان ہی ہے. اب آپ اس وقت کہہ دیں کہ جیسے کہ سورج میں روشنی نہیں ہے جی، بھائی چاند چمکتا نہیں ہے، تو یہ کہ چاند کے اوپر خاک ڈال رہے ہیں آپ کے منہ پہ پڑے گی. یہ میر انیس صلی اللہ مقامہ کی زبان پہ اعتراض کرنا تو سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے، لا علمی ہے. مطلب دیکھیے لسانیات کا جسے ذرا بھی شد بدھ ہے، جسے ذرا بھی علم ہے، وہ کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ ان کی زبان، کیونکہ زبان مطلب انہوں نے خود کہا ہے میر انیس نے اپنی زبان کے بارے میں کہ ہے سہل ممتنع یہ کلام ادق میرا، برسوں پڑھے تو یاد نہ ہوئے سبق میرا، بلبل نے ایسے نغمے رنگی سنے نہیں، دامن میں ہے وہ گل جو کسی نے چنے نہیں. اور انہوں نے اپنے بارے میں، اپنی شاعری کے بارے میں کہا ہے نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری. تو یہ تو فصاحت بلاغت جو چیز، مطلب ادب کا کوئی ایسا پہلو اور زبان کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو میر انیس علی اللہ مقامہ نے نہ نبھایا. اور خود انہوں نے کہا، دیکھیے سب سے اہم بات جو سمجھنے کی، اور بچوں کے لیے میں کہوں گا کیونکہ آپ کے پوڈ کاسٹ وہ لوگ بھی دیکھیں گے، کہ کوئی بھی لفظ اچھا یا برا نہیں ہوتا. پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ اچھے یا برے نہیں ہوتے، ان کا محل استعمال انہیں اچھا یا برا بناتا ہے. اوس ایک لفظ ہے جو رات کو گرتی ہے شبنم میں، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے پوروی اتر پردیش میں اور تمام جگہوں پہ اتر پردیش میں خستوں سے بولا جاتا ہے اوس ہے، لیکن یہ ایک لٹریری لفظ نہیں ہے جی، لیکن بول چال میں ہے. شبنم ہے، شبنم ذرا اس کا ایک ایڈوانسڈ وہ ہے، لیکن میر انیس نے دونوں استعمال کیا. کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. اب آپ یہاں پہ اوس کی جگہ شبنم رکھ کے دیکھیے، وزن بھی نہیں آئے گا اور وہ خوبصورتی نہیں آئے گی. بالکل. شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، یہ بھی میر انیس نے کہا ہے. تو دیکھیے انہوں نے خود بھی ایک جگہ کہا ہے، اس کو سمجھانے ان کو میرے خیال سے ویژن رہا ہوگا کہ لوگ اس پہ اعتراض کریں گے کہ ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے. آپ دیکھیے ہمیشہ ٹیڑھاپن برا ہی کہلاتا ہے، لیکن ابرو اگر سیدھی ہو جائے تو وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی. ہاں، تو کجی جو ہے وہ ابرو کے لیے. تیرگی بد ہے
مگر نیک ہے گیسو کے لیے، بالوں کے لیے تو کالا پن ہی. بالکل. سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، اور زیب ہے خالصیہ عارض گلرو کے لیے. دانہ داں کس کی فصاحت بکلام دارد، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارد. یعنی جس چیز کی جہاں پر جس لفظ کی ضرورت ہے اس کو وہاں رکھ دیجئے، وہ خوبصورت ہو جائے. آپ ایک لفظ، میں باقاعدہ جو بھی حضرات اس پہ چاہیں کبھی بھی میں بات چیت کرنے کے لیے مؤدبانہ طور پہ بیٹھ کے ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کوئی لفظ بتا دیجئے جو میر انیس نے استعمال کیا اور آپ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ اس کے بجائے دوسرا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. ایک سے ایک نقاد گزر گئے، ایک سے ایک ادیب گزر گئے. پروفیسر احتشام حسین صاحب، مسیح الزمان صاحب، شبلی نعمانی صاحب، الطاف حسین حالی، جنہوں نے کسی شاعر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تک نے میر انیس کا لوہا مانا. دیکھیے ایک چیز اور بھی میں یہاں بتا دوں کہ جو آج کل ایک چیز چل رہی ہے، میرے خیال سے آپ کا سوال میں آئے گا یا نہیں آئے گا، کہ صاحب ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے، کیا لے کے اٹھے، کیا میسج ہے، یہ ایک چیز رہتی ہے. تو ادب جو ہے، لٹریچر، اس کا کام آپ کو سکھانا نہیں ہے. کوئی بھی ادیب اس وقت تک بلند نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اپیل یونیورسل نہ ہو، اور اس کے اندر ایک خصوصی صفت جسے نیگیٹو کیپیبلٹی کہتے ہیں انگریزی میں، کہ وہ اپنے وجود سے ہٹ کے، اپنی پسند یا ناپسند سے ہٹ کے اپنے آبجیکٹ میں اتنا رم جائے کہ وہ خود وہ آبجیکٹ ہو جائے اور شاعری کرے. تو میر انیس نے جو کے اندر جس طرح سے وہ کربلا کے اندر ضم ہو گئے اور ڈوب گئے، اور انہوں نے جو چیزیں بتائیں وہ انہوں نے منظر نگاری، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ ساری اخلاقیات جو امام حسین علیہ السلام. میرا سوال یہی تھا، کربلا کی جس طرح سے منظر کشی کی ہے میر انیس نے، ہم نے، آپ کو لگتا ہے کہ میر انیس کو ہم نے ماتم کربلا سے جوڑ دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو مورل فلسفی ہے اس کا بہت بڑا انہوں نے ثبوت دیا ہے. اب پوری انسانیت کے لیے دیکھا جائے تو بالکل سلیبس بنا دیا ہے جی، اخلاقیات کا، چاہے مورالٹی کی بات کریں. آپ ایک مرثیہ ہے میر انیس کا، بخدا فارس میدان تہور تھا حر، آپ اسے پڑھیے. جی، اس مرثیے میں ہی آپ کو انسان کی زندگی کے جتنے ضوابط اور اصول اور اخلاقیات کے جتنے پہلو سب مل جائیں گے. اسی میں آپ نے فرمایا کہ میں نبی زادہ ہوں، اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں، میں نبی زادہ ہوں، سبقت مجھے منظور نہیں، میں جنگ میں سبقت نہیں کروں گا. ہو رہا ہے ظلم، ہو جائے، پانی نہیں ہے بچوں کے پاس، نہ رہے، لیکن میں اپنی طرف سے تلوار چلا دوں، تیر چلا دوں، نہیں، رکا ہوا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے کسی بھی چیز، کسی کلام پر، کسی بیان پر. ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں سخی ابن سخی بات پہ سر دیتے ہیں. تو یہ سخاوت کے بارے میں ہے، ترغیب ہے. دوست کو کس طرح سے اس کی پیشوائی کے لیے امام حسین علیہ السلام گئے ہر کے، کس طرح سے اس کی خطائیں عفو درگزر جسے کہتے ہیں آج کی تاریخ، بھائی چھوڑو ہٹاؤ جانے. تو کتنی بڑی چیز اس نے کہا، معاف کر دیا. انہوں نے کہا میں نے بھی معاف کیا، اللہ نے بھی معاف کیا. تو یہ عفو درگزر اور مہمان نوازی، اس کے سر کو اپنی آغوش میں رکھنا. تو یہ ساری جو منظر کشی ہے کہ وہ چرچا تھا کہ مہمان حسین آتا ہے دیکھو، والائے شہ بدر و حنین آتا ہے دیکھو، شہدائے رسول الثقلین آتا ہے دیکھو. یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہی بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے احترامات ایک دوسرے کے انسان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ہر ایک کا دوسرے کے اوپر کیا حق ہے، اس کی منظر نگاری بدل جاتا. اچھا، مجھے ایک ایگزامپل دیجئے کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا، 14 سال ہو گئے اس بات کو. حقیقت یہ ہے کہ امام حسین نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. اب مجھے میر انیس کے حوالے سے یہ بتائیے کہ جو کربلا کا واقعہ ہوا وہ پاسٹ کا ایک بے حد ہی دلخراش واقعہ تھا، یا آج بھی وہ مائنڈ سیٹ، یزید کا مائنڈ سیٹ اور حسین کا وہ جو جذبہ تھا، وہ آج ہم اس کو کیسے میر انیس کے حوالے سے بتا سکیں اپنی نئی نسل کو؟ دیکھیے، دو ہی مذہب ہیں دنیا میں، جی، ایک ظلم کا ہے اور ایک مظلوم. بس یہ دو حصوں میں بٹی ہوئی، حزب الرحمن، حزب الشیطان. ٹھیک ہے، اب آپ نام دیتے جائیے اور شاخیں بنا لیجیے، وہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ظلم کرنے والا ہے اور ایک مظلوم ہے. جی، جب تک دنیا ہے اور ظالم ہے، ہر مظلوم کی زبان پہ امام حسین علیہ السلام کا نام آئے گا. کیونکہ دیکھیے،
مظلوم ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن جو مظلومیت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کربلا میں تھی، نہ تو اس سے پہلے کسی نبی کسی امام نے وہ برداشت کیے ظلم، نہ اس کے بعد اب تک حادثات ہو جاتے ہیں، واقعات حادثات ہوئے ہیں، لوگوں پہ ظلم ہوا ہے جہاں پر آپ مجبور ہیں اختیار رکھتے ہوئے قربانی کا دینا، آپشن تھا ان کے پاس، لیکن یہ تو اب بھی جب انسان کو فیصلہ کرنا ہو کہ ہمیں ہمارا آئیڈیل کون ہے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی آئیڈیل بھی ہیں، ہر مظلوم کی پناہ گاہ بھی ہیں۔ جب انسان کا کیوں مجلسیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اگر ہمارا دل دکھا ہوا ہے، ہمارا کوئی غم ہے، کوئی ساتھی اٹھ گیا، کوئی خاندان کا اٹھ گیا، کوئی انتقال ہو گیا، تو ہم اس غم کو بھول جاتے ہیں جب ہم اس بڑے غم کو دیکھتے ہیں، جب ہم سنتے ہیں کہ وہ صاحب اختیار تھے، اور وہ جو نبی کا نواسا، رسول اللہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ میں کتنی جنریشن ہے، ایک جناب سیدہ کی، مطلب، اور دیکھ رہے ہیں وہاں پہ تمام صحابی رسول موجود تھے، اس کے بعد ان کا گلا کاٹ دیا گیا، مطلب وہ جنہیں، مطلب گھوڑا جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھوڑا ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سے کہتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں، تو وہ تک کہتا ہے کہ راکب دوش نبی ہیں آپ، نہیں میری کیا حیثیت ہے بھائی، میں تو مطلب گھوڑا ہوں، آپ تو رسول اللہ کے اوپر دوش مبارک پہ آپ سوار ہو چکے ہیں۔ تو گھوڑے تک کو معرفت تھی، لیکن انسان کو معرفت نہیں تھی، اور انہوں نے ظلم کیا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہر دور، ہر مقام، ہر مکان، ہر صدی، ہر جگہ پہ سب سے ریلیونٹ ہے، اور وہ رہے گی، اور ان کا ذکر، ان کی عزاداری، یہ ایک وعدہ الہی ہے، یہ تو چلتا رہے گا۔ تو حضرت امام حسین کے اگر ہم ویلیوز دیکھیں، بہت غلط ہوگا اگر ہم کو صرف مذہب کے دائرے میں قید کر دیں۔ مجھے لگتا ہے پوری ہیومن ویلیوز کے لیے وہ مثال ہیں۔ بالکل، میر انیس نے اس پہ کچھ کہا ہے؟ ہاں بالکل کہا ہے انہوں نے۔ تو دیکھیے میر انیس نے تو جو اپنی شاعری کی ہے جی، اس میں انہوں نے تمام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوات حسنہ اور امامت کو پہچانوا دیا ہے۔ انہوں نے خود بھی کہا ہے، یا جیسے اس والے میں مکالمے میں ابن عمر صاحب سے حر کا مقابلہ ہے، جو مکالمہ ہے، جی، اس میں حر سے کہلوا دیا ہے۔ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ میں جب گئے ہیں اور آپ نے رجز پڑھا ہے تو آپ نے اپنا تعارف کرا دیا ہے۔ تو میر انیس علی اللہ مقامہ نے جو ہیومن ویلیوز ہیں، دیکھیے ہیومن ویلیوز میں الگ الگ پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو اور جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے محبت کا۔ جی، جب تک انسان زندہ ہے تب تک اس کے سینے میں دل ہے، اور دل دھڑکے گا اور محبت کرے گا۔ تو اور تمام دنیا کی شاعری میں محبت کو صرف عاشق و معشوق تک محدود کیا گیا، جو زندگی کا ایک پہلو ہے، لیکن صرف وہی پہلو نہیں ہے۔ میر انیس نے خاصیت یہ کی کہ باپ بیٹے کے بیچ کا رشتہ کیا ہونا چاہیے، جی، کس طرح کی محبت ہونی چاہیے، کس طرح کے ادب آداب ہونے چاہیے، ماں بیٹے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا احترامات ہونے چاہیے، بیٹی باپ کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، بھتیجے چچا کا رشتہ کیا ہونا چاہیے، پھپھا بھتیجے کا رشتہ کیا ہوگا، جتنے بھی رشتے انسانیت کے، دوست کا رشتہ، مہمان میزبان کا رشتہ، ان سب رشتوں کے اوپر میر انیس نے بدرجہ اتم روشنی ڈالی ہے، اور ہزاروں ہزار بند ایک ایک رشتے پہ کہیں۔ اور کمال فن یہ ہے ان کا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بیٹی سے رخصت، ایک بیٹی ان کی مدینے میں رہ گئی تھی، ان سے رخصت ہے، پھر ایک کربلا میں تھی، ان سے رخصت ہے، دونوں کی کیفیت الگ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ ہے کہ جب فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کی جہاں زیر و زبر ہے، گلچاک گریباں ہے صبا خاک بسر ہے، گلرو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ رخصت امام حسین علیہ السلام مدینے سے ہو رہی ہے، اس کو کتنے خوبصورت انداز سے یہ الفاظ کا جو چناؤ ہے، اور یہ جو الفاظ انہوں نے رکھے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم، تمام منظر کشی انہوں نے کی ہے۔ اس میں جناب فاطمہ صغریٰ سے جب وہ رخصت ہونے لگتے ہیں تو ان کی بے چینی کی، یہ گھر کا سب اسباب گیا کس لیے باہر،
نہ فرش ہے نہ مسند فرزند پیمبر، دالان سے کیا ہو گیا گہوار اصغر، اجڑا ہوا لوگوں نظر آتا ہے مجھے گھر، کچھ منہ سے تو بولو میرا دم گھٹتا ہے اماں، کیا سبت پیمبر سے وطن چھوٹتا ہے اماں۔ تو یہ جو لگتا ہے کہ جیسے آپ کے بالکل کلیجے کے اندر اترتی چلی جائے بات۔ اگر کوئی بھی انسان ذرا سا احساس رکھتا ہے میر انیس کے کلام کو پڑھے اور کربلا کے پس منظر، اسی طرح سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے جب رخصت ہو رہے ہیں، دیکھا یہ کہہ کے بالی سکینہ کو یاد سے، لپٹی وہ دوڑ کر شہ گردوں اساس سے، طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے، بولی وہ حق شناس شہ حق شناس سے، کیا اس بلا کے بن سے تہیا سفر کا ہے، صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے۔ تو یہ جو احساسات ہیں رشتوں کے، نزاکت ہے، اس کو میر انیس نے بہت اچھی طرح سے بیان کیا۔ دوسری چیز جو انہوں نے بیان کی ہے کہ جو چیزیں ایکسیپٹڈ بیہیویئر ہے، جیسے میں نے ابھی آپ ذکر کیا کہ وہ اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں، میں نبی زیادہ ہوں سبقت مجھے منظور نہیں، یا جیسے اپنے گھوڑے کو امام حسین علیہ السلام جب آپ تشریف لاتے ہیں خیمے سے، نکلے یہ کہہ کہ خیمے سے شبیر دل فگار، دیکھا کھڑا ہے ڈیوڑی پہ اسپے وفا شعار، گردن پہ ہاتھ پھیر کے بولا وہ نامدار، طاقت نہ ہو تو جائے پیادہ تیرا سفار، یہ گردش فلک یہ جفائے زمانہ ہے، تو بھی تو 3 روز سے بے آب و دانہ ہے۔ اب گھوڑے کا جواب، منہ رکھ کے شہ کے بازو پہ بولا وہ با وفا، اے شہ سوار دوش محمد تیرے فدا، کچھ حق نہ دانا خوری کا مجھ سے ہوا ادا، فاقہ ہو جب کہ آپ کو مولا تو ہوں میں کیا، حیواں ہوں پر نہ ترک رفاقت کروں گا میں، جیتا ہوں گر تو آپ کے آگے مروں گا میں۔ تو میر انیس نے دکھا دیا کہ حیوان کو بھی معرفت تھی امام حسین علیہ السلام کی، انسانوں کو نہیں تھی۔ اب براہ راست کہنا، اور انہوں نے حیوان نہیں کہا ہے، جو قرآن مجید میں بھی ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل السبیل، یعنی یہ انسان چوپائے ہو جاتے ہیں اور بلکہ اس سے بھی بدتر۔ تو وہ کیا ہے کہ جب آپ انسان ہوتے ہوئے ان وقت کے امام کو نہیں پہچان پا رہے، گھوڑا پہچان رہا ہے۔ تو یہ جو درس اخلاقیات ہے کہ جانور جس کو آپ پالتے ہیں گھر میں، اس کے بھی حقوق ہیں۔ اسی طرح سے آخر میں جب آپ کا وقت آخر آیا ہے تو آپ نے گھوڑے سے کہا کہ مارا ہوگر کبھی تو بحل کر حسین کو، تو اس نے کہا کہ تقصیر پر بھی آپ نے مارا نہیں کبھی، برسوں چڑھے پر دل سے اتارا نہیں کبھی، تقصیر پر بھی آپ نے مارا نہیں کبھی۔ تو یہ ایک زندگی کا ایک پہلو ہے کہ آپ اپنے گھر پہ کوئی جانور رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے یہ رواداری نہیں ہے کہ آپ اس پہ ظلم کریں۔ اس کے علاوہ جو اور شیریں زبانی، خوش اخلاقی، اللہ کی عبادت، یا دنیا میں جو آج کی تاریخ میں جسے آپ جنزی کہہ لیجئے یا اور بھی لوگ ایک دولت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اور کسی کے بھی حقوق کو پامال کرنے کے لیے تیار ہیں اور اسٹریس میں ہے، ٹینشن، میرا نہیں سمجھا دنیا بھی عجب گھر ہے کہ راحت نہیں جس میں، وہ دوست ہے یہ دوست مروت نہیں جس میں، وہ شہد ہے یہ شہد حلاوت نہیں جس میں، وہ گل ہے وہ یہ گل ہے وہ گل بوئے محبت نہیں جس میں، دنیا میں کسی کی کبھی یکساں نہیں گزری، بے درد و علم شام غریبہ نہیں گزری، دنیا میں کسی کی کبھی یکساں نہیں گزری، گودی ہے کبھی ماں کی کبھی قبر کا آغوش، گل پہران اکثر نظر آتے ہیں کفن کو پوش، سرگرم سخن ہے کبھی انسان کبھی خاموش، گہ تخت ہے گہ اور گاہ جنازہ بسر دوش، ایک طور سے دیکھا نہ جواں کو نہ مسن کو، شب کو جو چپرکھٹ میں تو تابوت میں دن کو۔ تو بے ثباتی کائنات، یعنی یہ کتنی جلدی یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس پہ ہم لوگوں نے اس کو لافانی بنا دیا ہے۔ ہاں، اس پہ میر انیس نے بہت کہا ہے، اور بالخصوص ان کی رباعیات بھری ہوئی ہیں بے ثباتی کائنات سے۔ یہ انڈائریکٹ میسیجنگ ہے کہ بھائی ہوش میں رہو، یہ دنیا فانی ہے، تم اپنے اصول اور جس چیز کے لیے تم خلق کیے گئے ہو تم وہ کام پورا کرو، تم دنیا کو پانے کے چکر میں حرام و حلال بھول نہ جاؤ، جائز ناجائز بھول نہ جاؤ، ظلم نہ کرنے لگو۔ اتنی بڑی چیزیں کہنے کے بجائے انہوں نے بے ثباتی کائنات پہ یہ چیز کہہ دی، اور بہت سارے جگہ پہ اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ تو اخلاقیات کے جتنے پہلو آپ سوچ سکتے ہیں یا سماج میں جتنی بھی جسے میسج کہا جا سکتا ہے، جسے کہا جا سکتا ہے کہ لوگ سیکھیں، سب چیزیں انہوں نے کہی ہیں۔ وہی آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا میں کہ آپ نے بھی تمام رشتوں کی بات کی، چھوٹے اور
بڑے کے بیچ میں کیسا رشتہ ہو، باپ بیٹے کے بیچ میں کیسا رشتہ ہو، ہسبینڈ وائف کا رشتہ کیسا ہو، جی ماں اور بیٹے کا رشتہ کیسا ہو، باپ اور بیٹے کا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میر کے حوالے سے، ان کے کچھ کلام کے حوالے سے، اگر ان سب رشتوں پہ الگ الگ ہم کچھ کہہ سکیں. ہاں بالکل. جیسے میر انیس اللہ مقامہ جب اپنی زوجہ جناب شہر بانو سے رخصت ہونے آئے تو کہہ سکتے تھے کہ شہر بانو خدا حافظ؟ ٹھیک نہیں. لکھا ہوا شبیر بیٹھ کر یہ پکارے بسد ملال، اے شہر بانو ہوش میں آؤ یہ کیا ہے حال. یہ اپنی وائف کو کہہ رہے ہیں. ہاں تو بیٹھ گئے بھئی، یہ کھڑے ہو کے بھی یہ احترام ہے، یہ رشتوں کی پاکیزگی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ جب دیکھتی ہیں امام حسین علیہ السلام کو، کہ اس سے پہلے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ آواز دیتی ہیں کہ تو آؤ اچھے میرے بابا میں تمہارے واری، دیکھو تم بن ہے گلے تک میرے آنسو جاری، کیا ہوا آج کہ بھولے میری خاطرداری، ہاتھ پھیلا کے کہو آ میری بیٹی پیاری، منہ چھپانے کی ہے کیا وجہ، نہ شرماؤ تم، اب میں پانی بھی نہ مانگوں گی چلے آؤ تم. اب وہاں جناب زینب دیکھ کر چہرے کو یہ کہنے لگی زینب زار ابن زہرا تیری مظلومی کے ہمشیر نثار، آؤ چادر سے کروں پاک میں چہرے کا غبار. شہ نے فرمایا بہن مر گئے سب منیس و یار، تم نے پالا تھا جسے ہم اسے کھو آئے ہیں، علی اکبر سے جگر بند کو رو آئے ہیں. اب یہاں بہن و بھائی کی محبت دیکھیے کہ وہ اپنی چادر سے بھائی کے چہرے کے غبار کو صاف کرنے کی بات کر رہے ہیں اس وقت میں. اور پھر اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا، گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا، خاک اڑ رہی تھی حال یہ تھا بارگاہ کا، بھائی تھے نئے رفیق نہ وہ نور عین تھے، دو بہنیں رونے والی تھیں اور ایک حسین تھے. یہ جناب عباس علمدار علیہ السلام امام حسین السلام کے بھائی ہیں. ہمیشہ آقا کہا اذن جنگ لینے کے لیے امام حسین علیہ السلام اذن جہاد نہیں دے رہے ہیں، وہاں پہ وہ قدموں پہ گر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کہنے گے ٹھہرو انانے توسنے عمرے رواں نہ لو، ساتھی تھکا ہوا ہے رہے کارواں نہ لو. اب آپ دیکھیے کہ دونوں بھائیوں کے بیچ میں جدائی ہو رہی ہے، اور اس وقت اس جدائی کے لمحے کو بھی میر انیس نے کس ادب کے کس نزاکت کے ساتھ پیش کیا ہے. ٹھہرو انانے توسنے عمرے رواں نہ لو، ساتھی تھکا ہوا ہے رہے کارواں نہ لو. تو یہ جو انداز ہے بیان کرنے کے، یا جناب قاسم علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں، جناب عباس علیہ السلام آ کے دور سے سمجھا رہے ہیں بیٹا سپر تو ہاتھ میں لے لو چچا نثار. تو یہ جو لفظ بیٹا یہاں پہ کہا گیا ہے چچا کی زبان سے بھتیجے کے لیے، اس کے اندر جو محبت ٹپک رہی ہے وہ محسوس کرنے والی ہے. یا جناب قاسم نے کہا کہ اور کی یار دور سے ہاتھوں کو جوڑ کر اقبال آپ کا کی مہم ہو گئی یہ سر. تو بھتیجا بھی چچا کو ہاتھ جوڑ کر کے سلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ مہم سر ہو گئی. یہ نہیں کہ میں نے اس دشمن کو فنار کیا تو میرا کوئی کریڈٹ، بلکہ وہ والا واقعہ بھی سنا دیجیے جب قاسم کو انہوں نے منع کیا تھا جنگ میں شامل ہونے کے لیے. جناب قاسم علیہ السلام بہت صغیر السن تھے، 13 سال کے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد یتیم امام حسن علیہ السلام تھے. تو بار بار وہ آتے تھے امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ چچا اجازت دے دیجئے. تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے پالا تھا کہ جناب قاسم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کبھی نوالا نہیں کھایا. کبھی امام حسین علیہ السلام نے کھلایا، کبھی جناب عباس نے کھلایا، کبھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کھلایا، کبھی کسی نے کھلا دیا. مطلب وہ گودی ہی رہتے تھے. اور یہاں تک ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر جناب علی اکبر علیہ السلام سے بات کر رہے ہوتے تھے اپنے بیٹے سے، اور جناب قاسم آ جاتے تھے تو منہ پھیر لیتے تھے اور بھتیجے کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. تو وہ 13 سال کی عمر تھی، وہ آ رہے تھے بار بار کی اجازت دے دی. تو امام حسین علیہ السلام مان نہیں رہے. تو وہ روتے روتے اپنی ماں کے پاس گئے، اور ماں بیٹے اتنا روئے روتے روتے ان کو یاد آیا کہ جب آخری وقت تھا امام حسن علیہ السلام کا تو انہوں نے ایک تعویذ میرے بازو پہ باندھا تھا کہ جب کوئی سخت وقت پڑے بیٹا تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا. ان کا اس سے بڑا وقت کیا پڑے گا کہ میں چچا پہ جان دینا چاہتا ہوں اور مجھے چچا اجازت نہیں. تو وہ جب انہوں نے تعویذ کھولا تو وہ امام حسن علیہ السلام کا خط تھا امام حسین علیہ السلام کے نام، کہ یہ خط ہے حسن ابن علی کا حسین ابن علی کے نام، کہ کربلا کے دن عاشور کے دن میں نہیں رہوں گا تو قاسم کو میری طرف سے. وہ لے کے خوشی خوشی آگے کہا. تو لکھا ہوا ہے کہ چچا بھتیجے اتنا روئے کہ روتے روتے غش کھا کے گر پڑے امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کو گلے لگا کے.
اور ان کو مطلب ان کی وہ رکابیں کاٹنی پڑی تھیں، اتنی بڑی تھیں، وہ گھوڑے پہ وہ پیروں میں فٹ نہیں ہو رہی تھیں. اس طرح سے آپ نے ان کو گھوڑے پہ بیٹھالا اور وہ جنگ کرنے کے لیے گئے. تو وہ جب جنگ کرنے کے لیے گئے تو جناب عباس علیہ السلام چونکہ چچا تھے اور وہ سکھایا بھی تھا انہوں نے، تو وہ دور جا کے کھڑے ہوئے. تو اجرق شامی جب مقابلے کے لیے آیا تو وہاں پہ اس میں کہا امیر انیس نے کہ نیزہ ہلا کے جانب قاسم بڑھا وہ یل، دولہا نے مسکرا کے صدا دی سنبھل سنبھل، گھوڑا نہ گر پڑے تیرے لنگر سے منہ کے بل، تو ہے فرس پہ اور تیری گردن پہ ہے اجل. تو وہ جناب عباس علمدار علیہ السلام جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جناب قاسم کہتے ہیں کہ رہیے چچا کے پاس، یہ تکلیف کیا ضرور. تو وہ جناب عباس علم کہتے ہیں کہ دشمن کو پاس آنے دو، ہم بھی کھڑے ہیں دور. تو یہ جو ہے ادب اور لحاظ. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے 2 بچے، ان کے نانا علی مرتضیٰ علیہ السلام جو علمدار لشکر رسالت مآب، اور دادا جناب جعفر طیار جو، تو ان کو لگتا تھا کہ نانیال اور دادیال دونوں کی طرف سے ہمیں یہ علمداری کا شرف ملنا چاہیے. لیکن جب وہ آ کے کہتے ہیں ماں سے، کہتے نہیں ہیں، ماں سمجھ جاتی ہیں، اور وہ جو مکالمہ ہے وہ اخلاقیات کی اس منزل پہ ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ جناب زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے، گہما کو دیکھتے ہیں کبھی جانب علم، نعرہ کبھی یہ ہے کہ یہ نثارے شہ امم، آہستہ پوچھتے کبھی ماں سے وزی حشم، کیا قصد ہے علی ولی کے نشان کا، اماں کسے ملے گا علم نانا جان کا. زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام، زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام، کیا دخل مجھ کو مالک و مختار ہیں امام، دیکھو نہ کی جو بے ادبانہ کوئی کلام، بگڑوں گی میں جو لوگ زبان سے علم کا نام. لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے، کیوں آئے تم یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے، سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ایسا نہ ہو کہ دیکھ لیں شاہ فلک احساس، کھوتے ہو اور تم میرے آئے ہوئے حواس، بس قابل قبول نہیں ہے یہ التماس، رونے لگو گے کچھ جو برا یا بھلا کہوں، عزت کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں. تو ماں کی محبت بھی ہے، مامتا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، یہ تربیت بھی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یعنی امام حسین علیہ السلام خود امام ہیں، جناب زینب بہن ہیں. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بہن آپ بتائیے کس کو دیں ہم علم، تو انہوں نے کہا بھائی آپ امام وقت ہیں. تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے امیر انیس نے کیا کہ فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے با کرم، اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم. تو بہن کا مرتبہ ماں کی طرح ہوتا ہے. یہ امیر انیس نے لکھا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زینب سلام. اس سے آپ جناب زینب کا مرتبہ سمجھ لیجئے، بہن کی عظمت سمجھ لیجئے، ان کا عصمت اور امامت کے نظر میں کیا منزلت تھی. جتنے پہلو چاہیں آپ اس ایک مصرے سے نکال لیجئے کہ فرمایا جب سے اٹھ گئی زہرائے با کرم، اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ قرآن کے بعد ہے بھی ہے تو آپ کا کلام. جناب زینب کہتے ہیں کہ بھئی آپ امام وقت ہیں، قرآن کے بعد آپ کا کلام ہے. گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، شوکت میں قد میں شان میں ہم سر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. تو اب یہ مطلب اس پورے واقعے کو جس خوبصورتی کے ساتھ اور ہر ایک کے رشتے کی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، مطلب اس پہ آپ ایک ایک رشتے پہ کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دی اور آپ کے آڈینس نے پسند کیا اور چاہا تو اس پہ ایک ایک رشتے پہ ایک ایک پوڈ کاسٹ تفصیلی کی جا سکتی. کوئی اتنے بند لکھے ہیں امیر انیس نے اور اتنی ہدایت ہے اس میں، اتنا میسج ہے قوم کے لیے کہ کس رشتے کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کس طرح نبھانا چاہیے اور کیسے کربلا والوں نے نبھایا. یعنی چچا بھتیجی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اور جناب عباس علمدار علیہ السلام کہ جو رشتہ ہے اس کو چچا بھتیجی کا رشتہ ایسا کہیں دیکھا ہی نہیں گیا جو کربلا سے پہلے. اور پھر اس کی پاکیزگی ایسی بڑھی کہ اب آج انہی کا واسطہ دے کر کے دعائیں کی جاتی ہیں جناب عباس علیہ السلام سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. تو یہ جو میر انیس نے ان سب چیزوں کو اپنے یہاں نظم کیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے یہاں کی تمام لوکل چیزوں کو اپنی شاعری میں استعمال کی. تو بھائی جو آڈینس ہے اور جس زبان میں شاعری کی جا رہی ہے وہ ریلیٹ کیسے کرے گا. ٹائم اینڈ اسپیس امپورٹنٹ ہے نا. جی علی اصغر کے بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے؟ علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں آپ کو 2 بند سنا دیتا ہوں. انہوں نے جب جناب علی اصغر علیہ السلام شہید ہو گئے تو جس دم تڑپ کے مر گیا وہ طفل شیر خار،
ننھی سی قبر تیغ سے کھول دی بحال زار، بچے کو دفن کر کے پکارا وزی وقار، اے خاک پاک حرمت مہمان نگاہ دار، دامن میں رکھی سے جو محبت علی کی ہے، دولت ہے فاطمہ کی امانت علی کی ہے۔ اب سنیے، پہلے پہل چھٹا ہے یہ ماں کے کنار سے، واقف نہیں ہے قبر کی شبہائے تار سے، اے قبر ہوشیار میرے گل ازار سے، گردن چھدی ہوئی ہے بچانا فشار سے، سید ہے لال حضرت خیر النساء کا ہے، معصوم ہے شہید ہے بندہ خدا کا ہے۔ یہ لکھا ہے انہوں نے جناب علی اکبر علیہ السلام۔ ایک سوال میں جنزی کے حوالے سے کرتا ہوں کہ آج کل جو ہماری نیو جنریشن ہے جی وہ انگزائٹی، ڈپریشن، پرپس، ان سب کے بیچ میں الجھی ہوئی ہے۔ میر انیس کے پیغام کو اگر ہم آج کے نیو جنریشن سے، جنزی سے اگر ہم ریلیٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر طرح سے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، چاہے وہ جنزی ہو یا دوسرے حضرات ہوں یا بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، کوئی بھی ہوں، کچھ قدریں جو ہوتی ہیں وہ مشترک ہوتی ہیں۔ جی، جیسے انسان کے دل ہے، محبت کرے گا، اپنی روزی روٹی آذوقے کی تلاش کرے گا، اور غور و فکر کرے گا، اللہ نے دماغ دیا ہے، سوچے گا۔ اگر آپ میر انیس کے مرثیوں کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ آپ پہلی چیز تو یہ کہ کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو انگزائٹی ہے وہ دور ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ فضائل سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا، اور آج جب آپ مصائب سنیں گے تو آپ کے دل کو تسکین پہنچے گی کہ اچھا اتنا بھی ظلم ہوا، ہماری جو یہ پریشانی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ جو اس میں پیغامات ہیں، بالخصوص ان کی رباعیات اور ان کے سلام میں جو پیغامات ہیں وہ ہر دور کے لیے ہیں، کہ ظلم کے قریب نہ جاؤ، یا ظلم کا کیا انجام ہوتا ہے جو انہوں نے مختلف جگہوں پہ بتایا، ظالم کا کیا انجام ہوتا ہے، حرام کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مین چیز دیکھیے کیا ہے کہ جو پریشانی آتی ہے وہ وہاں پہ آنا شروع ہوتی ہے، کسی میں بھی، چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، کہ جب آپ حرام اور حلال کو مشترک کرنے لگتے ہیں، آپ کو جائز اور ناجائز کا فرق جو ہے وہ بلر کر جاتا ہے، اور آپ اس فلسفی میں جانتے کہ ہر چیز گرے نہیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، آپ اسے گرے بنانے کی کوشش مت کیجیے۔ مجبوریاں ایک الگ چیز ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کا بہت حصہ بالکل اس طرح گزار سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے کسی دوسرے انسان کو کوئی ایذا، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب آپ ایک سماج میں رہتے ہیں تو آپ کا حق دوسرے لوگوں پہ، جیسے پڑوسی کے حق کو میر انیس نے بھی کہا ہے، اسلام میں بھی کہا گیا ہے، پڑوسی تو پڑوسی کا مذہب کے حساب سے حق نہیں ہے، پڑوسی کا پڑوسی رہنے کی طرح سے حق ہے، اسی طرح سے دوست کا دوست ہونے کی وجہ سے حق ہے، نہ یہ کہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح سے شوہر زوجہ کا ہے اور تمام رشتوں کا ہے، لیکن جو سوسائٹی میں کس طرح سے آپ رہیں، سب سے پہلے تو ایک آپ اچھے انسان بنیں گے، تبھی آپ ایک اچھے شوہر بن سکتے ہیں یا اچھے بیٹے بن سکتے ہیں۔ پہلے تو انسان بننا پڑے گا نا، اور انسان بننے کے لیے صحیح قدروں کو پہچاننا پڑے گا، بھئی کیا چیز بری ہے، کیا اچھی ہے، اور کیا ہم جس طرف جا رہے ہیں یہی ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہمیں بس یہی حاصل کر لینا ہے، کیونکہ وہ تو بدلتی رہے گی۔ مان لیجیے آج ہمیں ایک چیز حاصل کرنی ہے، وہ وہاں پہ مان لیجیے ایک نوکری ہے، نوکری کے لیے پریشان ہے، حاصل ہو گئی، پھر کیا، پھر پروموشن، پھر پروموشن کے بعد اس کے بعد کا پروموشن، اس کے بعد اس میں اس وقت میں انسرٹینٹی کہ رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو اگر انسان کا اس چیز پہ یقین ہو جائے کہ محنت کرنا، السیم منی اتمام من اللہ، جو کہا گیا بھئی تم کوشش کرو، اللہ پورا کرنا ہے، کہ رزق دینے والا اللہ ہے، جس چیز کو میر انیس نے بھی کہا ہے، مرثیوں میں بھی ہے اور وہاں بھی ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے، تگ و دو کیجئے، لیکن اس سے لو لگائیے۔ اگر اس نے رزق لکھ دیا ہے تو آپ کو مل کے رہے گا، نہیں ہے تو وہ آپ تک نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں دل کو سکون بخشتی ہیں، نہ یہ کہ انگزائٹی میں انسان اپنے آپ کو بھی پریشان کرے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی پریشان کرے۔ جو یوتھ ہے آج کل، انہیں بڑا کریز رہتا ہے ایک آئیڈیل بنانے کا، ایک ہیرو بنانے کا، ایک ہیروئک امیج جو ان کے ذہن میں ہوتی ہے، اور اس میں پھر کسی کو فٹ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو فٹ ان کرتے ہیں وہ فٹ نہیں ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں یوتھ کو ہم یہ کیسے بتائیں کہ حضرت حسین کا ریلیونس کیا ہے ایز این آئیڈیل، ایز اے ہیرو؟ دیکھیے،
آپ زندگی کے جس گوشے کو اٹھا لیجیے وہاں پہ امام حسین علیہ السلام آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت لیڈر۔ آپ پوڈ کاسٹ کریے، میں آپ کو کربلا میں لیڈرشپ، جو بڑی بڑی ٹریننگز کارپوریٹ والے کرتے ہیں لیڈرشپ پہ، ٹیم ورک پہ، نیگوسیشن پہ، اسٹریس مینجمنٹ پہ، چینج مینجمنٹ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ٹاپکس ہیں جو او بی ٹریننگز کہلاتی ہیں، وہ آپ کو بے نظیر بے شمار مثالیں کربلا معلیٰ میں وہاں مل جائیں گی کہ لیڈرشپ کیا ہے، ٹیم ورک کیا ہے۔ 72 میں کسی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں بیعت کر لیتے، پیاس بہت لگ رہی ہے؟ کسی نے یہ کہہ دیا ہو کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ کسی نے کویسچن کیا؟ کیا جذبہ تھا؟ کیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 72 ایک دل ہو گئے تھے لڑنے پہ، ایک جاں ہے 72 وفا شعار، یہ میر انیس نے کہا ہے۔ تو کیسے ہو گئے تھے؟ لیڈرشپ کہ کس طرح سے، جو ایک دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک لشکر جا رہا تھا وہ کربلا معلیٰ میں، وہاں کے فوج کے جنرل نے اپنی پوری فوج سے کہا جناب عباس علیہ السلام کو سلوٹ کرو۔ ان کا کیوں؟ کہا کہ کیونکہ یہ وہ جنرل سو رہا ہے جس نے صبح سے لے کے دوپہر تک 72 کو 10 لاکھ کے لشکر سے لڑایا تھا۔ تو لیڈرشپ ہے، محبت ہے، فیملی ویلیوز ہیں، سوشل ویلیوز ہیں، ہیومن ویلیوز ہیں۔ کیا چیز ہے جو آپ کو زندگی میں چاہیے اور وہ امام حسین علیہ السلام یا کربلا میں نہیں ملے گی؟ ہر چیز ملے گی، آپ کو دیکھنے اور تلاش کرنے اور نکالنے کی ضرورت ہے، خلوص دل کے ساتھ دل کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی کی طرف آپ متوجہ ہوں تو اسے ان بائزڈ طریقے سے اپروچ کریں۔ آپ کسی مذہب یا کسی سے جوڑ کے نہ دیکھیں، بلکہ خود انالائز کریں کہ انہوں نے کیا کیا۔ تاریخ موجود ہے، سب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ ہے تو ساری تاریخ بھی موجود ہے، واقعات بھی موجود ہیں، کتابیں بے شمار ہیں، آپ پڑھیں دیکھیں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام ہر دور میں ان کی اہمیت ہے اور ہر دور میں رہے گی۔ اب ایک آخری سوال، میر انیس نے حضرت امام حسین اور نانا کے بارے میں، ان کے رشتوں کے بارے میں، ان کی بانڈنگ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ بہت طولانی مرثیہ کہا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ فخر ملک اشرف و آدم ہے محمد، یہ پہلا مصرع ہے، اس میں انہوں نے تمام تر یہ واقعات کی کس طرح سے انہوں نے اپنی دوش پہ ان کو بیٹھالا اور کس طرح سے حسین منی وانا من الحسین کہا، اور جتنی بھی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسین السلام کے سلسلے میں وہ سب بیان کی۔ اور پھر میر انیس نے جو امام حسین علیہ السلام کے اور تمام فضیلت میں مرثیے کہے ہیں، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یا شمشاد بوستان رسالت حسین ہے، یہ والا جو مرثیہ کہا ہے، اس میں خاصیت یہ ہے کہ 3 شعبان امام حسین السلام کی ولادت والا دن اور عاشور دونوں کو ملایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مرثی میں پوری تفصیل سے انہوں نے تمام احادیث اور تمام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کا آ کے یہ بتانا کہ کس طرح سے آپ کا نواسہ شہید کیا جائے گا، بھوکا پیاسا ہوگا، کربلا میں ہوگا، اور وہ سارے واقعات، اور پھر رسول مقبول کا گریہ کرنا، پھر جناب سیدہ کا پوچھنا کہ بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ علی مرتضیٰ ہوں گے؟ نہیں۔ حسن ہوں گے؟ نہیں۔ بابا پھر ملال پہ روئے گا کون؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ ایک قوم کو پیدا۔ یہ میر انیس نے بھی اس پوری حدیث کو نظم کیا ہے کہ اے عزادارو تم ہو۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہے وقت معین پہ ادا طاعت باری، یعنی نماز کا اور عبادت کا تو وقت ہوتا ہے، روزہ آپ کو ایک خاص مہینے میں رکھنا ہے، نماز کا ایک وقت ہے۔ یہ خیر ہے وہ خیر جو ہر وقت ہے جاری، رو لو کہ یہ وقت اور یہ فرصت نہ ملے گی، جب آنکھ ہوئی بند تو مہلت نہ ملے گی، مہلت جو اجل دے تو غنیمت اسے جانو، آمادہ ہو رونے پہ سعادت اسے جانو، آنسو نکل آئیں تو عبادت اسے جانو، ایذا ہو جو محفل میں تو راحت اسے جانو، فاقے کیے ہیں دھوپ میں لب تشنا رہے ہیں، آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم سہے ہیں۔ تو وہ پوری چیزیں جو تکالیف امام حسین علیہ السلام کے اوپر گزری، وہ پوری انہوں نے نظم کی، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح جبریل امین نے کہا وہ بھی انہوں نے اس میں نظم کر دیا ہے۔ اور جناب سیدہ کا یہ کہنا کہ
بابا کون روئے گا؟ تو ان کا یہ کہنا کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، تو یہ قوم تم ہو عزادارو جو رو رہے ہو۔ تو وہ عزاداری کے اوپر بھی انہوں نے بہت، عزاداری کی اہمیت پر بھی بہت لکھا ہے، مجلسوں کی اہمیت پر بھی بہت سارے کلام ہیں۔ اور ایک چیز میں کہہ دوں کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ جو منظر نگاری میر انیس نے کی ہے اس میں دھوپ اور گرمی کے اوپر بھی لکھا ہے، اور اس طرح سے لکھا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ بالکل سامنے اس انسان کو دیکھی، گرمی کا روز حشر کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ تو یہ والے جو بند ہیں، اس میں 16-17 بند انہوں نے لکھے ہیں، وہ قیامت کے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ جیسے آپ بالکل گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گما، یا بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ تو یہ جو منظر کشی ہے گرمی کی، صبح کی، رات کی، ٹھنڈی ہوائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں، وہ بیاباں وہ سحر، دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر، وہ اس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گوہر، لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر، دشت سے جھوم کے جب باد صبا آتی تھی، صاف غنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی تھی۔ تو یہ ہے کمال کہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، مطلب گنچوں کے چٹکنے کی صدا کا ہوا کے ساتھ آنا، یہ کہاں آپ کو کسی شاعری میں ملے گا۔ بہت بہت شکریہ جواز صاحب، مجھے لگتا ہے کہ شکریہ۔ میں نے کہا تھا کہ یہ مجلس ہوگی، اور امید کرتے ہیں ایک اور مجلس کریں گے، آئیڈیا دے دیا ہے۔ کربلا میں مینجمنٹ، لیڈرشپ، جی مذاکرات، ان تمام چیزوں پہ ہم ایک الگ سے پوڈ کاسٹ کریں گے۔ فی الحال اس پوڈ کاسٹ کے لیے بہت بہت شکریہ۔